आज के प्रोग्राम में पीटीआई का पावर शो, एहसन इकबाल की बारी, बच्चे होंगे पेश, क्या फर्द जुर्म होगी आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमीशा अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम विद पाक वुमेन। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी एंकर नसीम हमीद। आज बात करेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से। तो नाज़रीन, जिस तरह थोड़ी देर पहले आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पावर शो कर रहे थे बुनेर में, और उन्होंने साफ साफ इस बात का इंतखाब किया, लोगों को बताया, नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि 2018 के इंतखाबात में ना सिर्फ नून लीग को शिकस्त देंगे बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और तमाम तर जमातों को शिकस्त देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ेगी। और इस बात पर भी अपना गिला उन्होंने वाज़ेह तौर पर लोगों को बताया, जाहिर किया कि एक चोर इंसान के लिए, एक डाकू के लिए, एक ऐसे शख्स के लिए जिसने गलत बयानी की है, अदालत के सामने गलत पेपर्स जमा कराए हैं, गलत सबूत पेश किए हैं, उसके लिए आइन में तरमीम करके उसको पार्टी का सदर बनाया गया। तो नाज़रीन, इस हवाले से भी आज बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि मरियम नवाज साहब और कैप्टन सफदर एहतसाब अदालत में कल पेश होने वाले हैं। कल की तारीख बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज का दिन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन होने वाली तमाम तर सियासी हरकत का मरकज़ बनेगा कल का दिन। मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर अगर पहुंच चुके हैं तो हसन और हुसैन कहाँ हैं, नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं। जिस तरह नसीम हमीद अभी थोड़ी देर पहले मुझे बता रही थी, हम लोग बात कर रहे थे इस हवाले से, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में अगर देखा जाए तो कल का दिन इंतहाई अहम है, लेकिन फर्द जुर्म आयद होने के लिए टेक्निकल बेसिस पर जो ये सियासी चीज़ें उसको आगे बढ़ने के लिए तमाम तर मुलजमान को मौजूद होना ज़रूरी है। हसन हुसैन तो एब्सेंट हैं। जैसे मरियम नवाज़ ने कहा है रमीशा कि मैं तो अदालत के सामने पेश हो रही हूँ और उनके हस्बैंड साहब भी पाकिस्तान आ गए, लेकिन हसन और हुसैन नवाज़ की जो है अभी तक मेरे ख्याल से उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि अदालत में पेश हो जाएं, और ताकि जो फ़र्द जुर्म आयद होनी है सब एक साथ मुलज़म जमा होंगे तो फ़र्द जुर्म आयद होगी। नवाज़ शरीफ साहब भी जो है वो मुल्क से बाहर हैं, लेकिन उनकी वापसी का कोई पता नहीं है। और मरियम नवाज़ ने ये भी कहा कि वो वालदा की जो सर्जरी होने वाली है उसके बाद वो फिर पाकिस्तान आएंगे। तो लेकिन उन्होंने कल अदालत में पेश होना था तो उनको तो इस्तिस्ना मिला ही नहीं था, तो फिर वो किस तरह से गायब है? एग्जैक्टली, ना ही उन्होंने जमानत ली थी। तो इसी हवाले से अपने गेस्ट से बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है तहरीक इंसाफ से जमशेद इकबाल चीमा और जमात इस्लामी से असदुल्ला भुट्टो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच गेस्ट फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से। तो जमशेद इकबाल चीमा साहब से एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहूँगी कि ये जिस तरह से एक बात जाहिर कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को पीछे छोड़ के 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगा, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या अपना बैक फुट ले सकेगा इस चीज पर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, एक बात पूरी दुनिया की नॉन हिस्ट्री है जो है उसमें भी वाज़ेह है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी ये चीज़ वाज़ेह है। अगर हम करंट पास्ट नियर पास्ट की हिस्ट्री, इंसानी ज़मीर जो है या इंसानी ज़मीर जो है ये नेकी के साथ है, बुराई के साथ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर बुराई छुपी हुई है तो फिर उसका धोखा थोड़ी देर के लिए हो सकता है। सो आज अगर KPK में, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी नहीं है तो उसकी वजह पीपल्स पार्टी करप्शन है। और ये जो नवाज शरीफ छोटी बुराई बन के, एक छोटी बुराई बन के ये ज़िंदा रहे कि मैं जरदारी साहब से कम करप्ट हूँ, मैं उनसे थोड़ा सा कम करप्ट हूँ और मैं थोड़ा सा लेस मुल्क दुश्मन हूँ, तो ये जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था छोटी बुराई के तौर पर अपने आप को, उसका इन्होंने बेनिफिट लिया। लेकिन पिछले जितने भी आप इलेक्शन अगर देखें तो सारे इलेक्शन 1988 से लेके आज तक के सारे इलेक्शन ब्लैक वर्सेस ब्लैक हुए हैं, जरदारी वर्सेस नवाज हुए हैं, छोटी बुराई वर्सेस बड़ी बुराई हुए हैं। आज जो इलेक्शन हो रहा है ये पहला इलेक्शन होगा 2017 का, 2018 का, कि जिसमें ब्लैक वर्सेस ब्लैक नहीं है, ब्लैक वर्सेस वाइट है, या ग्रे वर्सेस ग्रे नहीं है, ग्रे वर्सेस वाइट है। सो जब वाइट और ब्लैक का मुकाबला होगा तो वाइट ने ही जीतना है। ये इंसानों की ये इंसानी तारीख है, ये इंसानों की नेचर है। लेकिन जमशेद इकबाल चीमा साहब, अगर कहा जाए कि ग्रे वर्सेस ब्लैक है या फिर ग्रे वर्सेस वाइट है, ग्रे एरिया भी मलूज़ खातिर रखना बहुत ज़रूरी है। ग्रे एरिया इसलिए क्योंकि हमने देखा कि जहांगीर तरीन साहब को और इमरान खान साहब के नाअहली केस अभी अदालत में चल रहे हैं, और खुदा न खास्ता अगर वो नाअहल हो जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई हॉट वाटर्स में पड़ सकती है। तो ग्रे नहीं कहा जा सकता इसको?
دیکھیں عمران خان صاحب کا تو جتنا جو کچھ عدالت نے مانگا، جو نہیں مانگا وہ بھی ہم نے دے دیا، سو ہم نے وائٹ ثابت کر دیا. عمران خان گرے نہیں ہے، عمران خان وائٹ ہے، اور شاید اس لیول کا پاکستان میں واحد وائٹ آدمی ہے وہ کہ جو پارٹی لیڈر ہو اور وائٹ ہو. ہم جس برے دور میں رہ رہے ہیں اس میں تو آپ کہہ لیں کہ بلیک اور گرے زیادہ ہیں. سو پہلے گرے اور بلیک کے درمیان مقابلہ تھا. اب ڈیفینیٹلی تحریک انصاف کو کہیں آپ گرے نہیں کہہ سکتے نہ بلیک کہہ سکتے، یہ وائٹ ہے. اور وائٹ کا مقابلہ جب گرے کے ساتھ یا آپ کہہ لیں کہ بلیک کے ساتھ ہوگا تو وائٹ نے ہی جیتنا ہے. جو آج عمران خان کہہ رہے ہیں ہم کلین سویپ کریں گے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے 21 کروڑ جو لوگ ہیں، 21 کروڑ لوگ آج 61% غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں. اور برے صغیر میں شاید ہم افغانستان اور یمن کے بعد سب سے زیادہ غریب ہیں، اور وہ بھی دونوں وار ٹارن ملک ہیں. اور ہم اتنا جو پیچھے رہ گئے ہیں اس بات کا لوگوں کو احساس ہے. اس ملک کے 70 لاکھ لوگ باہر جاتے ہیں، جب جا کے ترقی دیکھتے ہیں، جب وہاں انصاف دیکھتے ہیں، سماجی اور معاشی انصاف دیکھتے ہیں، تعلیم دیکھتے ہیں، گورنمنٹ کے اداروں کی پرفارمنس دیکھتے ہیں، تو اپنے آپ کو کاٹتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. سو اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے اس کا آپ پہلے 1988 کے بعد کی بات کریں تو اس ملک کا ذمہ دار جو ہے ہماری آج کی غربت اور جہالت اور آپ کہہ لیں کہ جو ایکسٹریمزم ہے، اس کے ذمہ دار نواز شریف اور زرداری ہے. سو اس بات کا لوگوں کو احساس ہو گیا کہ یہ الطاف کے بھی بڈی ہیں، یہ زرداری کے بھی بڈی ہیں، یہ نیب کو کام نہیں کرنے دے رہے، یہ سپریم کورٹ کو کام نہیں کرنے دے رہے، یہ فوج کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں، یہ سندھ پولیس بنانا چاہتے ہیں. لہٰذا لوگ اس بات کو اب ایکسیپٹ نہیں کر رہے. یہ ملک جو ہے یہ نہ کسی کے باپ نے فتح کیا تھا، نہ کسی کے باپ نے خریدا تھا. یہ نواز شریف اور زرداری کے باپ کا ملک نہیں ہے، 21 کروڑ آزاد لوگوں کا ملک ہے. چیمہ صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ مومنوں کو ہم نے آزاد پیدا کیا. بالکل چیمہ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مومنوں کو ہم نے آزاد پیدا کیا. سو مسلمان کا غلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو ہم ان کے غلام نہیں بنیں گے جس طرح 70 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے آزادی حاصل کی تھی. اب ہم جب آزادی حاصل کرنے جائیں گے یا آزادی لیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی کلین سویپ کریں گے تو پھر ملے گی. چیمہ صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو الطاف حسین اور فضل الرحمان ہیں ان کو شکست دینا ہوگی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ تو غلام ہمارے ادارے ہیں، ان کو ڈپارٹمنٹس کو بنایا جا رہا ہے غلام. اور کیونکہ ایک شخص کے خاطر جب ہر چیز چینج کر دی جاتی ہے، آئین میں ترمیم کر دی جاتی ہے اور نااہل شخص کو پارٹی صدر بنانے کی ایفرٹ کی جاتی ہے اور بل پاس کروایا جاتا ہے، تو ہمارے ادارے تو سب سے زیادہ مفلوج ہو چکے ہیں. اسد اللہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر سب سے بڑا سوال عوام کے سامنے یہ ہے کہ پاکستان کا عوام جس مصیبت میں گرفتار ہے، بھوک ہے، بے روزگاری ہے، بد امنی ہے، دہشت گردی ہے، اس کے علاوہ یہاں امریکہ کی غلامی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر حکومت کے ادارے جو ہیں وہ تباہ ہے. کرپشن اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. بالکل. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اگر ہم کہ اگر کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے جماعت اسلامی اور اس کے امیر جناب سراج الحق صاحب نے بالکل واضح اور کلیئر موقف پیش کیا ہے کہ بھائی ہم جو ہے کرپشن فری پاکستان بنانے کا جھنڈا لے کے، کرپشن فری پاکستان کا نعرہ لے کے عوام کے پاس پہنچے ہیں. اور میرے خیال میں یہ واحد پاکستان کا لیڈر ہے جو وزیر خزانہ 2 مرتبہ رہا ہے، لیکن دریا کے کنارے پہ، سمندر کے کنارے پہ وزیر خزانہ بن کر کے اس نے جو ہے ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی. اور ملک کے اندر ایسی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی. اسی طرح سے ہمارے پہلے ایم این اے رہے ہیں، ایم پی ایز رہے ہیں، ہماری حکومتیں رہی ہیں، ہمارے وزیر رہے ہیں، فیڈرل وزیر رہے ہیں، صوبائی وزیر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی کے کسی آدمی کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. کراچی کے اندر میئر رہے ہیں، سٹی ناظم رہے ہیں، پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ہم نے بلدیاتی انتخابات میں بھی مؤثر کردار ادا کیا ہے. دیر سے لے کر کراچی تک جماعت اسلامی کے میئر اور ناظم رہے ہیں، لیکن کسی کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے یہ جو اس وقت کرپشن فری پاکستان کا نعرہ اٹھایا ہے، یہ بہت عظیم نعرہ ہے. اور ہم ہی سب سے پہلے سپریم کورٹ میں گئے تھے، اور نواز شریف کے اس معاملے کے حوالے اور پناہ کے حوالے سے پہلا کیس جو ہے وہ جماعت اسلامی نے سراج الحق صاحب نے داخل کیا تھا، اور جماعت اسلامی اور انہوں نے اس کیس کی پیروی کی ہے. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو پاناما کیس کے اندر 436 آدمی ہیں ان سب کی احتساب ہونا چاہیے. اس میں جج بھی ہے، جنرل بھی ہیں، اس میں بیوروکریٹ بھی ہیں، اس میں حکومت اور برسر اقتدار
اپوزیشن کے سیاستدان بھی ہیں، ہم چاہتے ہیں اکراس دا بورڈ سب کا احتساب ہونا چاہیے اور ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لینی چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام کو خوشحال بنا سکیں، پاکستان کو ایک کرپشن فری پاکستان بنا سکیں۔ ہمارا اب بھی مقدمہ موجود ہے اور اس میں 436 افراد کے لیے ہم اس کی پیروی کریں گے، کیونکہ نواز شریف تو ایک تھا، ہم چاہتے ہیں کہ باقیوں کا احتساب بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور کرپشن فری پاکستان جو ہے وہ خوشحال پاکستان ہوگا، وہی عوامی پاکستان ہوگا۔ اسد صاحب بالکل، اس لیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں جا رہے ہیں عوام کا بہت بڑا رسپانس ہے۔ بالکل میں چیمہ صاحب کی طرف جانا چاہوں گی کہ جس طرح سے تحریک انصاف نے وزیر داخلہ احسن اقبال کے خلاف بھی ایک عامے کا کیس چلانے کا فیصلہ کیا ہے، تو ہمیں وہ دن کب دیکھنا نصیب ہوگا کہ ہمارے جو حکمران ہیں، جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارا ملک کا نظام چلاتے ہیں، یہ کرپشن سے پاک کب ہوں گے؟ کب یہ ایسے نظام لے کر آئیں گے کہ جس میں کوئی انسان ایسا سامنے آ جائے کہ کسی نے کرپشن نہ کی ہو؟ جی چیمہ صاحب۔ دیکھیں یہ بڑا آسان سا معاملہ ہے، یہ فارسی کہاوت ہے کہ لوگ ہمیشہ حکمرانوں کی زبان بولتے ہیں، اور دوسری ایک انگریزی کہاوت ہے کہ لوگ حکمرانوں کا لباس پہنتے ہیں۔ انگریزی کی کہاوت ہے کہ لوگ حکمرانوں کا لباس پہنتے ہیں۔ اگر آپ سوسائٹی کو کرپشن فری کرنا چاہتے ہیں یا منیمم کرپشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ٹاپ مین ایماندار ہو۔ نواز شریف کرپشن آپ کہہ لیں کہ ملک کا وزیر اعظم ہو اور ملک کرپشن فری ہو جائے، زرداری یا الطاف حسین اس ملک کا وزیر اعظم ہو یا صدر ہو اور ملک کرپشن فری ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے بات کی ہے، حاجہ آصف کی بات کر لیں، احسن اقبال کی بات کر لیں، حاجہ سعد رفیق کی بات کر لیں، یہ آج کل کے جو وزیر اعظم ماشاء اللہ ڈمی وزیر اعظم کیا نام ہے حقان عباسی صاحب، ان کی بات کر لیں، پھر نواز شریف اس کے بچوں کی، اس کی بیٹی کی، بیٹیوں کی بات کر لیں، بیٹیوں کی بات کر لیں، بیٹوں کی بات کر لیں، یہ لوگ کرپشن میں گلے تک دھنسے ہوئے ہیں، یہ اقامہ زدہ لوگ ہیں۔ اور اقامہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں چھیج کا ٹکڑا، کاغذ کا ٹکڑا۔ بھئی کاغذ کے ٹکڑے کے پیچھے نواز شریف صاحب آپ کے بیٹوں کی 16 کمپنیاں ہیں، ایک کمپنی جو ہے SZD تھی جس کا اقامہ ہے، اور 15 کمپنیاں لندن میں اور پاناما میں تھیں۔ ان 15 کمپنیوں میں ان جو 16 کمپنیاں ان کے درمیان 300 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ آپ نے اس اقامہ کی آڑ میں منی لانڈرنگ کی ہے، اور یہی احسن اقبال کر رہا ہے، یہی کام حاجہ سعد رفیق کر رہا ہے، یہی کام اس ملک کو مہنگی گیس اگلے 15 سال کے لیے مہنگی گیس دے کے حقان عباسی کر رہا ہے، یہی کام تمہارے دونوں بیٹے 4 من کے آلوؤں کی طرح بچے جو آج بھی توتلا بولتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ کر رہے ہیں، بیٹیاں کر رہی ہیں، داماد کر رہے ہیں، تو کیا یہ ملک بھائی چراگاہ ہے آپ کا؟ یہ آپ کے باپ کی جاگیر ہے، آپ کے باپ نے فتح کیا تھا، اس کو خریدا تھا۔ یہ ہم آزاد لوگ ہیں، ہم نے آج سے 70 سال پہلے آزادی لی تھی، ہمارے بزرگوں نے، ہم اسلام میں ہمیں غلامی کا درس ہی نہیں دیا گیا، ہمیں آزاد پیدا کیا ہماری ماؤں نے، تمہارے ہم غلام بنیں گے؟ بزدل آدمی، تم 9 سال 2 تھپڑ مارے تمہیں مشرف نے، 9 سال کے لیے اس ملک سے بھاگ گئے، یہ تمہاری اوقات ہے؟ یہاں آج اداروں کو ڈراتے ہو تم، ملک بلے لوٹنے کے بعد تم کرنا کیا چاہتے ہو اس ملک کے ساتھ؟ کیا 21 کروڑ لوگ تمہاری لوٹ مار پہ چپ کر جائیں؟ کیا تمہارے بچوں کو لوٹنے دیں؟ کیا تمہاری بیٹی 100 ارب کے، آپ کہہ لیں 100 ارب کے فنڈ پہ بیٹھ جائے؟ کیا وہ وہاں پہ یہ جو صدر امریکہ تھا، کیا نام ہے اس کا، اوباما کی بیٹی سے لیے ہوئے پیسے، اس کی بیوی سے لیے ہوئے پیسے کھا جائے اور ہم چپ کر جائیں؟ 2 لاکھ لوگوں نے، 2 لاکھ قوم کی بچیوں نے پڑھنا تھا، وہ پیسے تیری بیٹی کھا گئی، اور آج آ کے یہاں پہ دھمکیاں دیتی ہے ہمیں، آج آ کے ہمیں اسمائیاں دیتی ہے، آنے کے بعد ہی نہیں، آنے سے پہلے ہی دھمکیاں دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کی سیاست کا محور ہے، جی جمشید صاحب، آنے کے بعد ہی نہیں، آنے سے پہلے ہی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، وہ لندن سے پاکستان روانہ ہونے سے پہلے ہی دھمکیاں دے رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ جو یہ چل رہا ہے احتساب کا سلسلہ، یہ احتساب نہیں ہے، انتقام ہے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پوری سیاست کا محور ہے پاکستان کی سیاست کا، وہ نواز شریف ہے ابھی تک۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی اسد اللہ صاحب، آپ سے سوال میں یہ کرنا چاہوں گی، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم وطن واپس آ رہے ہیں قانون کے احترام میں، یہ احترام انہیں اب کیوں یاد آ رہا ہے؟ جی اسد اللہ صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف خاندان جو ہے وہ مقدموں کو فیس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ سپریم کورٹ میں بھی ان کو 126 دن دیے گئے کہ آپ اپنا مقدمہ ثابت کریں، اپنے دستاویزات پیش کریں، منی ٹریل پہ دے دیں، آپ اپنی عدالت کو یہ بتا دیں کہ آپ نے جو ہے یہ کارخانے کہاں سے لگائے، پیسے کہاں سے لائے، یہاں سے کہاں سے کون سے پیسے کس طرح سے گئے، یہ فلیٹیں کس طرح سے خریدیں، یہ جو ہے راتوں رات امیر کیسے بن گئے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ نہیں بنا سکے۔ پھر JIT میں بھی 60 دن کا ان کو موقع ملا،
لیکن اس کے باوجود انہوں نے کچھ ثابت نہیں کر سکے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ریویو پٹیشن میں بھی ان کو ایک موقع ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے ان کے پاس دوبارہ موقع ہے کہ وہ یہاں جو احتساب عدالتیں اس میں جائیں، لیکن وہ عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں اور اس کو سیاست کر رہے ہیں اور عوام کو جو ہے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 21ویں صدی میں عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. یہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ انہوں نے جو تنخواہ ان کے کھاتے میں جمع کی گئی تھی وہ ظاہر کیوں نہیں کی تھی، وہ اپنے ریٹرنز میں کیوں نہیں لکھا تھا. کہتا ہے کوئی مجھے بتائے کہ میں کیوں منحل ہو گیا ہوں. بھائی تمہیں اگر اتنی عقل نہیں ہے تو اب عمل ہی تمہیں عقل دے، باقی ہم تو تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں. اسد اللہ صاحب ہم تو میرے خیال سے اسد اللہ صاحب ہم نے میرے خیال سے چینل جتنے بھی ہیں تمام نااہل وزیر اعظم صاحب کو بتا چکے ہیں کہ وہ نااہل کیوں ہوئے ہیں، ان کو کیوں نکالا ہے، لیکن شاید ان کو سمجھ میں نہیں آتی. جہاں مریم نواز کہتی ہے ہم قانون کے احترام میں آتے ہیں، تو یہ احترام ان کے بیٹے کیوں نہیں کرتے قانون کا؟ وہ کیوں نہیں پاکستان آ کے احتساب دیتے؟ میں آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہاں کی میڈیا نے بہت اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے، اور گول ٹی وی نے تو خاص طور پہ اس پہ اپنا بہت ہی ایک شاندار کردار ادا کیا ہے. اور لیکن ان کو جو ہے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وہاں سے مریم آ سکتی ہے حسن حسین کیوں نہیں آ سکتے؟ بالکل. اور پھر یہ صرف کیس کو لمبا کرنے کے لیے اس کیس کو جو ہے وہ کھڑے لائن لگانے کی کوششیں ہیں. اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ قانونی مسئلہ ہے کہ جب تک سارے اکیوز جمع نہیں ہوں گے ان کے اوپر فرد و جرم عائد نہیں ہوگی. جی بالکل، اور ان کے خلاف جو وارنٹ جاری ہوں گے، وارنٹ جیسے ہوتا ہے تعمیل نہیں ہوں گے، اسد اللہ صاحب اور کی اس طرح جماعت کے یہ کیس اسلامی لٹکتے رہیں گے تو یہ تو عدالت کی توہین کر رہے ہیں. جی جمشید صاحب، جس طرح اسد اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ جماعت اسلامی سے موجود ہیں، ایک تھوڑا چپتا ہوا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی جمشید صاحب. پاکستان تحریک انصاف پہ اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ سولو فلائٹ لینا چاہتی ہے. ہم نے N120 سے دیکھا کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف میں جو الحاق تھا، جو ایک ٹوگیدرنیس تھی، وہ ختم ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رویے کی وجہ سے، جس طرح جماعت اسلامی کہتی تھی. تو کیا یہ دعوے سچ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سولو فلائٹ لینا چاہیے، یا پھر آیا جماعت اسلامی سولو فلائٹ لینا چاہتی ہے؟ جی جمشید صاحب، اسد اللہ صاحب سے بھی کامنٹ لوں گی اس حوالے سے. دیکھیں، میں اسد اللہ بھٹو صاحب مجھے جانتے نہیں ہیں. میں جماعت اسلامی میں رہا ہوں جی، جمعیت میں رہا ہوں 1983 سے لے کے 1996 تک جی. اچھا، یہ سراج الحق صاحب میرے ناظم اعلیٰ رہے ہیں، اعجاز چودھری صاحب اور امیر العظیم صاحب، یہ تین، راشد نسیم صاحب، چار بندے جو ہیں یہ میرے دور میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو یہ ناظم اعلیٰ رہے ہیں میرے، راشد نسیم، سراج الحق، اعجاز چودھری اور یہ امیر العظیم. سو میں جماعت اسلامی کو بڑا قریب سے جانتا ہوں. مجھے سچی بات ہے بڑا دکھ ہوتا ہے، جماعت اسلامی کے لوگ بڑے ایماندار لوگ ہیں اور پلے سے پیسے کر کے سیاست کرتے ہیں. یہ لوگ اس ملک کے لیے بڑے اچھے لوگ ہیں. ایشو جو ہے وہ یہاں پہ جماعت اسلامی کا جو ایشو ہے کہ یہ آج تک اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر سکے کہ یہ ہیں کس کے ساتھ. یہ جیلم میں وہ الیکشن ہوتا ہے، کسی کو ووٹ دیتے ہیں، نواز شریف کو سپورٹ کر دیتے ہیں. کشمیر میں الیکشن ہوتا ہے، نواز شریف کی سپورٹ کر دیتے ہیں، اور اس وقت کرتے ہیں جب اس کے خلاف کرپشن کے خلاف نہیں، ایک منٹ بات کر لینے دینا، جب اس وقت یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں جب ٹرین مارچ کر رہے ہوتے ہیں کرپشن کے خلاف، اور وقتاً فوقتاً جب ان کو سپورٹ کر دیتے ہیں، وزیر اعظم ان کا ہے، ان کو سپورٹ کر دیتے ہیں. ایل این جی چلیں بات کر لیں، میں اپنی موقع پیش کرتا ہوں. اچھا، سو میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے بات کر لیں پلیز. اچھا، جب اسد اللہ صاحب آپ کا بھی اس حوالے سے کامنٹ لوں گی، جمشید صاحب سے بھی اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پر وقت ہوتا ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد کیا ہوگا نون لیگ کا مستقبل؟ بڑے بھائی کریں گے چھوٹے بھائی پر اعتماد؟ کیوں ہے تحفظات؟ ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کا سلسلہ دوبارہ سے جوڑتے ہیں، اور اسد اللہ صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ چیمہ صاحب نے جو بات بولی ہے کہ آپ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ آپ کو کس کا ساتھ دینا ہے، تو یہ کیا وجوہات ہے؟ آپ یہ ذرا بتائیں ہمیں. میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے، دو الگ الگ پارٹیاں ہیں. پی ٹی آئی ایک الگ پارٹی ہے، جماعت اسلامی ایک الگ پارٹی ہے. صحیح. ہمارا کے پی کے اندر ایک جوائنٹ وینچر ہے کہ ہم نے مل کے حکومت بنائی ہے، اور الحمدللہ 4.5 سال سے بڑی خوبصورتی سے ہم حکومت چلا رہے ہیں، اور وہاں کے عوام کے مسائل کو بھی حل کیا ہے. وہاں کے جو معاملات ہیں ان کو بھی ٹیکل کر رہے ہیں، وہاں کے حقوق کے لیے بھی لڑ رہے ہیں.
اس لیے میرے خیال میں وہاں تو ہمارے درمیان میں ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے. باقی ملکی سیاست کے اندر ظاہر ہے ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے, ہمارا اپنا نقطۂ نظر ہے, لیکن ہمارے اندر 80% ہم آہنگی موجود ہے, اس لیے کہ وہ بھی اور ہمارے درمیان میں کئی چیزوں پہ ایک ہی نقطۂ نظر ہے, اور یکساں طور پہ ہم مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کرپٹ لوگوں سے نجات حاصل کی جائے, اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دیانتدار اور جرأت مند قیادت آئے, محب وطن قیادت آئے. اور یہ سابق جو ایک میوزیکل چیئر کا کردار ادا کر رہے تھے کہ ایک جاتا تھا, وہ دوسرا آ جاتا تھا, پھر دوسرا اٹھتا تھا, پھر وہ پہلے والا بیٹھ جاتا تھا, اور پھر یہ چلتے چلاتے پھر آپس میں انارو بھی کر لیا, یعنی اس میوزیکل چیئر کو قانونی شکل دے دی. تو اس سے لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو اس کے مخالف ہیں, ہم تو اس کو کبھی نہیں مانا, نہ آئندہ مان سکتے ہیں, بلکہ پاکستان کے اندر جتنی کرپشن ہے, جتنے مسائل ہیں, جتنی دہشت گردی ہے, اس کی وجہ یہ میوزیکل چیئر یا انارو بھی ہے. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے کوئی آپس میں متحارب ہیں. باقی ایک ہمیں ذرا تھوڑی سی یہ ضرور ہے کہ انہوں نے وہ ہمیں جو ہے وہ پروسیس بنانے سے پہلے اگر اعتماد میں لے لیں تو میرے خیال میں بہت ساری چیزوں کو ہم حل کر سکتے ہیں مل کر کے. اور پھر کچھ چیزوں میں وہ پتہ نہیں کیوں ہم سے بات بھی نہیں کرتے. مثلا کہیں پر بہت سارے ایسے معاملات تھے کہ ہم ویٹ کرتے رہے کہ شاید ان کی طرف سے ہوا یا ہماری طرف سے بھی کوئی انیشیٹو ہوا. جی اسد اللہ صاحب, اب آپ کے گلے تھوڑے صاف ستھرے ہو کر سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا نیب کے چیئرمین کی تقرری کے حوالے سے بھی جب نام آگے دینے تھے تو پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے یک طرفہ مطلب ایک مل کر فیصلہ نہیں کیا. جماعت اسلامی نے الگ نام دیا, پاکستان تحریک انصاف نے الگ نام دیا. جس 80% کولیشن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ 80% کولیشن اس لیے یہ نا کہ ہم الگ الگ پارٹیز ہیں نا. میں نے کہا آپ یہ بھی تو ہمیں تسلیم کریں نا کہ ہم الگ ہیں, وہ الگ ہیں. ظاہر ہے انہوں نے جو نام دیے ہیں انہوں نے اپنی مشاورت کی ہوگی, ان کو بہتر سمجھا ہوگا. جو نام ہم نے دیے ہیں, ہم نے جن کو بہتر سمجھا ہے, مشاورت کی ہے, اس کے ہم نے نام دیے ہیں. تو آپ اس طرح سے کیوں پیش کر رہی ہیں کوئی ہمارا آپس میں ایک اتحاد ہے, ہمارا کوئی آپس میں جو ہے ایک پارٹی ہو گئے ہیں, یا تحریک انصاف جماعت اسلامی میں ضم ہو گئی ہے, یا جماعت اسلامی تحریک انصاف میں ضم ہو گئی ہے. نہیں, ہم تو بھائیوں کی طرح ہاتھ میں دے کے چل رہے ہیں. اب کیوں ہمیں خواہ کے لیے لڑانا چاہتی ہیں, کیوں آپ ہمیں جو پریشان کر رہی ہیں. 120 کے انتخابات سے پہلے عام طور پر پیش یہی کیا جاتا تھا کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے, لیکن اس کے بعد معذرت سے اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آئیں. اچھا, جمشید چیمہ صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گی. ابھی چودھری منظور پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں, ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا جس پر انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا موقف, اپنی پارٹی یعنی کہ اپنا جو ایک پلیٹ فارم ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی ان کی طرف سے, بلکہ یہ واضح بیان آیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں احتساب کا ایک ادارہ بنا جس کو غیر مؤثر کر دیا گیا. تو اس میں کتنی صداقت دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بیسیکلی یہاں پہ بھٹو صاحب بھی موجود ہیں اور ہم دونوں بیٹھے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ گورننس جو کے پی کے میں کیسی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہاں زیادہ نسبتاً کافی زیادہ شفاف گورننس ہوئی ہے, اور یہ شاید بڑی دیر بعد ایک اچھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے گورننس کے حوالے سے, ورنہ کرپشن ڈے بائی ڈے بڑی ہے. ہم زوال پذیر مطلب ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے جمہوریت کے جو ثمرات ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو معاشرہ زوال پذیر ہوا ہے, گورننس زوال پذیر ہوئی ہے. اور جو اپر رینکس کے لوگ ہیں ان میں یا جو پولیٹیکل ایلیٹ اور انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے اس میں یہ اس ملک میں کرپشن بدقسمتی سے بڑی ہے. سو وہاں پہ آپ کہہ لیں خیبر پختونخوا میں یہ ٹرینڈ ریورس ہوا ہے اور بہتر ہوا ہے. باقی یہ جو وہاں پہ ایشو ہوا ہے چیئرمین کو آپ کہہ لیں کہ انہوں نے ریزائن کر دیا اور اس کے بعد اس انداز میں نہیں کر سکے, فنکشنل نہیں ہو سکا, میں سمجھتا یہ بدقسمتی ہے. یہ ہمارے لیے آپ کہہ لیں کہ ہماری کوئی کامیابی والی بات نہیں ہے. یہ اس سے زیادہ بیٹر ہونا چاہیے تھا. اور دوسری جو بات ہے کہ ہمیں آپ کہہ لیں کہ جس طرح یہاں پہ کے پی اپنا اے این بی نے کرپشن کی یا پہلے اس سے زیادہ مطلب یہاں کرپشن بہت زیادہ ہوئی تھی, نیب کے ادارے کے تھرو ہم ان لوگوں کو نہیں پکڑ سکے. یہ بھی آپ کہہ لیں کہ ہمارے اینڈ پہ کوئی بہت فیدر ہماری ٹوپی پہ نہیں ہے کہ ہم نے جن لوگوں نے پہلے اس ملک کا پیسہ لوٹا تھا ان سے پیسہ کو واپس لے سکے ہوں. یہ دو اور موجودہ جو دور ہے اس میں نیب کی پرفارمنس بہت بہتر رہی ہے اور گورننس کی پرفارمنس بہتر رہی ہے, ٹرانسپیرنسی یہاں بہتر رہی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال آئیڈیل نہیں ہے اس کے حوالے سے آپ کہہ لیں احتساب کے حوالے سے, لیکن بہتر ضرور ہے.
جو پرپس تھا اس کا نیب کا, جو پرپس ہے احتساب کا, وہ پرپس ضرور سرو ہوا ہے, ٹرانسپیرنسی وہاں پہ امپروو ہوئی ہے. لہٰذا آگے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی فیصلہ ہوا ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے وہ نیب کا چیئرمین کو مقرر کرے گا, یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے اپنا اختیار جو ہے ہائی کورٹ کو دے دیا. اسی طرح مطلب مختلف جو اختیارات ہیں جو صوبائی گورنمنٹ کے پاس تھے وہ عدالت کو بھی دیے ہیں اور بلدیاتی انتخابات کو بھی دیے ہیں اور اداروں کو دیے ہیں. سو یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو ریفارمز ہوئی ہیں وہ اسی طرح کی ٹرانسپیرنسی آپ موجودہ حکومت سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. سر ہمیں بریک پر جانا ہے, ایک ون لائنر دے دیجیے اس حوالے سے کہ جس طرح کی ٹرانسپیرنسی کی آپ بات کر رہے ہیں نیب کے چیئرمین کی تقرری کے حوالے سے, تو کیا اس طرح کی ٹرانسپیرنسی آپ موجودہ حکومت سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے انہوں نے چور لگایا ہوا ہے, قمر الزمان چور ہے ایک, اور یہ اگلا جو لے کے آئیں گے ان کی خواہش ہوگی کہ اس سے بڑا چور لے کے آئیں, اور ابھی تک جو سمجھ آ رہی ہے بات اسی طرف جا رہے ہیں. یہ چوکیدار نہیں لے کے آئیں گے, یہ ایسی کتی لے کے آئیں گے چور کے ساتھ ملی ہوئی ہو, کیونکہ یہ خود چور ہیں, لہٰذا یہ کوئی کرمنل لے کے آئیں گے. ہمیں بالکل چیمہ صاحب آپ کو ادھر روکنا چاہیں گے, چھوٹے سے بریک کی طرف جانا ہے, چھوٹے سے بریک کے بعد آ کے پھر ہم اس چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں ہمارے ساتھ رہیے گا. آگے آ رہا ہے پس پشت معاملہ کیا ہے, دو ٹوک جواب دے دیا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹائم وتھ پاک ویمن. ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی سے اسد اللہ صاحب اور جمشید اقبال چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چیمہ صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہ ابھی کیونکہ ان کی احتساب عدالت میں پیشی ہے کل, اس کے لیے 1000 اہلکار تعینات کرنے کا گو اہیڈ دے دیا گیا ہے. پولیس اور ایف سی کے اہلکار تعینات ہوں گے اور بڑی ہی سخت سیکیورٹی کے انتظام ہوں گے. تو ایک نااہل شخص کی بیٹی کے لیے ایک ایسی عورت جو کوئی حکومتی عہدہ بھی اس کے پاس نہیں ہے, اس کے لیے اتنی سخت سیکیورٹی, ہم کس طرح سے اپنے حکومتی اداروں کو, اپنی سیکیورٹی کے انتظاموں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ وہی بیٹی ہے جو ابھی کھجل ہوتی ہوئی آئی ہے, کیا نام ہے, یو کے کی ساری سڑکوں پہ جس طرح وہ میاں بیوی کھجل ہو رہے تھے وہاں پہ, اور جس طرح سارا خاندان, اور یہاں آتے ہیں تو یہاں وہ دنیا بدل جاتی ہے. میں ابھی جسٹ دیکھ رہا تھا کہ شاہ سلمان ابھی گئے ہیں رشیا میں, 1500 لوگوں کو ساتھ لے کے کھانا ساتھ جا رہا ہے. یہ لوگ جمہوریت وہاں سے سیکھ کے آئے ہیں, گورننس وہاں سے سیکھ کے آئے ہیں. بھائی وہاں تو شاید مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے باپ نے یہ ملک فتح کیا. بھئی آپ کے باپ نے تو فتح نہیں کیا, یہاں تو جمہوریت ہے, یہاں تو ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یہاں تو بادشاہت نہیں ہے. سو یہ وہ عورت ہے, یہ مریم نواز, کہ جو 100 ارب کے فنڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی. اس کا خاوند جو ہے نوجوانوں کے فنڈ پہ بیٹھا ہوا تھا, آج 50 سال کی عمر میں نوجوان بنا ہوا ہے, نوجوانوں کے فنڈ پہ بیٹھا ہوا. اور جس طرح یہ مطلب موو کیا ہے 120 کے حلقے میں, انہوں نے پورے آپ کہہ لیں حلقے میں سیکورٹی کے نام پہ پورے علاقے کو یرغمال بنایا ہوا تھا. 3 ارب روپے خرچ کر کے لوگوں کو ووٹ خرید کے سامنے آئی ہے. اور پھر ابھی یہ جو جس طرح نواز شریف 55 گاڑیاں لے کے, جس طرح اسحاق ڈار عدالت میں پیش ہو رہا ہے, جس طرح یہ ابھی پیش ہو رہی ہیں, یہ بالکل ایک فسطائیت کی طرف, ایک فساد کی طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں. اور وہاں بیٹھ کے ان سیٹوں پہ بیٹھ کے ملک کے اسٹیٹ کے پیسے خرچ کر کے اداروں کو ایک دوسرے کے سامنے لڑا کے تو اداروں کو یہ گالیاں دے رہے ہیں. بھئی یہ 21 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, یہ فوج ہماری ہے, یہ سپریم کورٹ ہماری ہے. اگر آپ اس سپریم کورٹ کو نہیں مانتے تو آپ کون ہو؟ آپ ہمارے لیے اجنبی ہو. ہم نے آپ کو پرائم منسٹر مانا, ہم نے حاکان عباسی کو پرائم منسٹر مانا, ہم نے آپ کو ایم این اے مانا. کس لیے مانا؟ کہ ہمارے خیال میں آئین کے مطابق آپ ووٹ لے کے آئے ہو. اگر آئین کو آپ نہیں مانتے تو پھر آپ کون ہو؟ آپ پھر ہمارے لیے صرف چور ہو, صرف چور, صرف ڈاکو ہو. آپ 14 لوگوں کے قاتل ہو. پھر آپ ہمارے لیے اجنبی ہیں. آپ لندن سے آتے ہیں اور یہاں آ کے حکومت کرتے ہیں. بھئی کون ہو آپ سعودی عرب سے آتے ہیں, یہاں آ کے حکومت کرتے ہیں. آپ یہاں کی فوج کو حکم دیتے ہیں. کیوں حکم دیتے ہیں؟ بھئی کون ہو آپ؟ اگر آپ نے آئین کو نہیں ماننا تو ہم آپ کو نہیں مانتے. لہٰذا ہم اس وقت کہنا چاہ رہے ہیں کہ یار بس کر دو, بہت ہو گئی. ہم آپ کے نہیں ہیں, اور آج 1990 نہیں ہے, اور یہ سعودی عرب بھی نہیں ہے, یہ کوئی افریقہ کا ملک بھی نہیں ہے, یہ کوئی بنانا ریپبلک بھی نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹا سا جزیرہ نہیں ہے جہاں فوج آپ کی ہے, جہاں آپ کے خاندان کے افراد ہیں. بھئی آپ وہ لوگ ہو کہ اس ملک کے لوگوں کے لیے آپ کی جائیدادیں باہر ہیں, آپ کی اولادیں باہر ہیں, آپ کے تعلقات باہر ہیں, آپ منی لانڈرنگ کر کے پیسے باہر بھیجتے ہو,
آپ کی ہمدردی باہر ہے، اس ملک کے ساتھ آپ کا ہے کوئی نہیں، اور یہاں پہ آتے ہو آپ آپ کے ریسورسز پہ قبضہ کر لیتے ہو. وزیر اعظم کوئی اور ہے، حکم کسی اور کا چلتا ہے. یہاں پہ وزیر اعلیٰ کوئی اور ہے، حکم کسی اور کا چلتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جس طرح سے ہم نے دیکھا، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے بھی کہا کہ چور ڈاکو لٹیرے جو ہیں ان کی حکومت ہے، باہر جاتے ہیں، ملک کا پیسہ باہر لے جاتے ہیں. اگر ختم نبوت کی بات کریں، اس کا معاملہ جو ہے اتنا زیر بحث آیا ہوا ہے، تو اس میں بھی دیکھا ہے کہ ایک نااہل شخص جو ہے، سابق وزیر اعظم جو ہے نااہل ہو چکے ہیں، وہ 3 رکنی کمیٹی ٹیم بنا رہے ہیں جو انویسٹیگیشن کرے گی. اسد اللہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ کیونکہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کیا وہ سو رہے ہیں، ان کو اس چیز کا خیال نہیں آیا؟ میرے خیال میں یہ جو آپ نے سیکورٹی کی بات کی ہے، یہ تو ایک روک ڈالنے کے لیے اور اپنا قد بڑھانے کے لیے اور اپنی امپورٹنس دکھانے کے لیے قوم کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں. بالکل. اور یہاں اس کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ایک عدالت میں پیش ہونا ہے، اس کے لیے 1000 اہلکار متعین کیے جائیں. تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مغل شہنشاہ والا قصہ ہے کہ جی وہ لوگوں کو پتہ چلے اور کہ بہت اہمیت ہے، بڑے اہم لوگ ہیں. تو اس لیے یہ سرکاری پیسوں پہ، عوام کے پیسوں کا یہ ضیاع بھی ہے اور اس کے اوپر یہ عیاشیاں کر رہے ہیں. اسی طرح سے جو انہوں نے اپنے دستور میں ترمیم کی ہے، میرے خیال میں اپنی پارٹی کو جمہوریت کے اس سے ڈی ٹریک کر دیا ہے کہ ایک آدمی جو ایم این اے نہیں ہو سکتا، ایک آدمی جو سینیٹر نہیں ہو سکتا، ایک آدمی جو ایم پی اے نہیں ہو سکتا، وہ جو ہے وہ ان کا صدر بنے گا. جو ایم پی اے ہیں، جو ایم این اے ہیں، جو سینیٹر ہیں، جو دستور کے مطابق وہ امین اور صادق نہیں ہے، وہ ان کا صدر بنے گا. اور اس کے لیے انہوں نے پارٹی کے دستور کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں جمہوریت پہ شب خون مارا ہے، اور یہ عوام کے اعتماد کو بھی انہوں نے ٹھیس پہنچائی ہے کہ 120 کے لوگوں نے جس طرح سے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے، تو ان کا بھی تو آخر ایک احساس ہوگا کہ اس لیے تو نہیں کیا تھا. اسی طرح سے میں پوچھتا ہوں، کیا سارے لیگ نون کے اندر کوئی بندہ ہی نہیں ہے جو صدر ہونے کا لائق ہو سوائے اس نااہل آدمی کے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے قانون کی، دستور کی، جمہوریت کی نفی نہیں بلکہ اس کا مذاق اڑایا گیا ہے. جی اس لیے یہ جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں ون مین شو ہے. یہاں پر ایک خاندان ہے اور خاندانوں کی سیاست چل رہی ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں، اور جس طرح سے میڈیا کا ایک رول ہے اس کے نتیجے میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ 2018 کے الیکشن میں خاندانوں کی سیاست کا خاتمہ ہوگا، یا شخصیات کی سیاست کا خاتمہ ہوگا، اور عوام جو ہے ان لوگوں کو آگے لائیں گے جو عوام کے کرپشن میں ملوث نہیں ہیں، جو عوام کی خدمت کرتے ہیں اور جو عوام کے اندر رہتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 1000 اہلکاروں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو عوام پر، اپنے پاکستان کے عوام پر بھی اعتماد نہیں ہے. عوام نے کے ساتھ یہ مذاق ہے. تو اس لیے یہ تو بڑا افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک اس کے لیے جو ہے. اچھا، پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس ملک کے اندر یہ امن امان کب قائم ہوگا؟ اس کا مطلب یہ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ان کی 5 سالہ حکومت ناکام ہو گئی ہے امن امان قائم کرنے میں. جب ان کے وہ سیکورٹی نہیں ہے تو عام آدمی بیچارہ کہاں جائے گا؟ تو اس لیے میں ان کی حکمرانی کے 5 سال جو ہے ان کا پول کھل گیا ہے کہ انہوں نے عوام کو کچھ بھی نہیں دیا. اور اب جو صورتحال یہ اس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ نااہلی کیا ہے، تو یہ قانون کے اندر چیز موجود تھی. اب کہتے ہیں صاحب وہ پرویز مشرف منحوس کے قانون کو ہم نے جو ہے ختم کر دیا. بھائی پرویز مشرف کو تم نے ملک سے باہر جانے دیا، پرویز مشرف کے مقدمے کو تم نے کھڑے لائن لگا دیا، پرویز مشرف کو جیل جانا. ان کی سیاستی ڈیلوں پر چلتی ہے، اور جب تک ڈیلیں نہیں ہوتی انہیں چین نہیں آتی، انہیں راتوں میں نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا. اسد اللہ صاحب کا بہت بہت شکریہ. جماعت اسلامی سے ہمارے ساتھ موجود ہے، اور جمشید اقبال چیمہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ آج کے شو میں موجود تھے. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور یاد کریں گے ان تمام تر شہداء کو جو آج سے 12 سال پہلے بالا کوٹ کے سانے میں شہید ہو گئے تھے. لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد. وقفے کے بعد 12 برس بیت گئے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹائم وتھ پاک ویمن.
ناظرین، اب ایک ایسی چیز کے بارے میں، اب ایک ایسے سانحے کے بارے میں دل بھاری سا محسوس ہوتا ہے جب ان تمام تر سانحے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ 2005 میں ہونے والا بالا کوٹ کا سانحہ، جب ایک ایسی جنت جیسی وادی میں اتنا بڑا زلزلہ آ گیا، اور اس زلزلے کے آنے کے بعد 80,000 لوگ شہید ہوئے، اور نہ صرف شہید ہوئے بلکہ اسکول، ہاسپٹل، سرکاری ادارے، ایسی بہت ساری بلڈنگز تھیں، ایسے بہت سارے ادارے تھے جن سے لوگ مستفید ہوتے تھے، ان کے کام مکمل ہوتے تھے، پورے ہوتے تھے، بچے اسکول جاتے تھے، بیمار لوگ اسپتال جاتے تھے، وہ تمام تر جتنی بھی بلڈنگز تھیں وہ سب کی سب منہدم ہو گئیں۔ لیکن ایک بار اگر وہ تمام کی تمام بلڈنگز گر گئی ہیں، منہدم ہو گئی، تو اس کے بعد انہیں دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا۔ اچھا نسیم، جس طرح ہم بریک میں بات کر رہے تھے، آپ مجھے اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بتائی دیجیے کہ نسیم ماشاء اللہ سے شی ہیز دا پاکستانی کلر، پاکستانی پرائڈ ہے۔ اس وقت آپ کا میرے خیال سے کیمپ لگا ہوا تھا اسلام آباد میں، اور جو متاثرین تھے بالا کوٹ کے، ان کے ساتھ آپ نے کافی ٹائم اسپینڈ کیا ہے۔ بالکل، جس طرح سے ہم نے وہ حالات دیکھے تو وہ ناقابل برداشت تھے، کیونکہ اگر ہم شاید اس جگہ پر ہوتے تو ہم اس چیز کو بہت ٹچی ہو جاتے ہیں، اور ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو مناظر ہم نے اس ٹائم دیکھے تو ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے کتنا ظلم ان لوگوں نے، ایک چاہے قدرتی آفات ہے۔ اسلام آباد میں ہم لوگ موجود تھے، اور ہمارے جو اسپورٹس کمپلیکس تھا اس میں ہاسپٹل بنا دیا گیا تھا۔ وہاں پر یہ تھا کہ جو حالات جس طرح سے پیشنٹس آتے تھے، اور کیونکہ اپنے ان کو پتہ نہیں تھا ان کے بچے کہاں ہیں، ان کے بہن بھائی کہاں ہیں، ماں باپ کہاں ہیں، زخمی ہوئے ہوتے تھے برے طریقے سے، تو لیکن آج تک ان کے زخم ہرے ہیں، آج تک تازہ ہیں، کیونکہ وہ اپنی نارمل لائف پہ ابھی تک نہیں آئے۔ اور اس طرح کے واقعات، اگر اس طرح سے کوئی حادثات ہوتے ہیں، ارتھ کوئک ہوا، تو اس کے بعد ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس علاقے کو باقاعدہ نارمل لائف کی طرف لے کر آئیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، کیونکہ ہمیں رمضان تھے اور ہمیں یہ پتہ چلتا تھا کہ اب یہ پیشنٹ آئیں تو آپ نے ٹریننگ کے بعد ان کے ساتھ بات کرنا ہے تاکہ یہ مینٹلی ریلیکس ہوں اور یہ کچھ اپنا غم بھول سکیں۔ تو ہم پوری کوشش کرتے تھے کہ اپنی ٹریننگ کے بعد ہم تھکے آ رہے ہوتے تھے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ ہم ان سے بات کریں، ان کی کچھ ہیلپ کریں، کھانے پینے کی اشیاء ہم ان کو دیتے تھے، اور اس طرح سے یہ کہ ایک ہمدردی نہیں تھی، کیونکہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم لوگ ان کے دکھ کو بانٹ سکیں، لیکن ہم نے کوشش کی باقاعدہ کہ جس طرح کے مناظر ہم دیکھتے تھے ہم رو پڑتے تھے کہ وہ منظر دیکھا نہیں جاتا تھا کہ وہ اتنے لوگ اتنا بری طریقے سے وہ اپنے گھر بار تباہ ہوتے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے پیاروں کو بچھڑتے دیکھا۔ تو ناظرین ایک الگ ہی منظر تھا، اور ہم شاید اس کو بیان نہیں جو ان پہ گزری ہے۔ تو ناظرین اس وقت بس آپ سے یہی دعا کریں گے کہ آپ ان کے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی ان کے لیے دعا کریں جو ان کے پیارے ان سے بچھڑ گئے ہیں، کہ ان کا غم یہ کم ہو جائے۔ اور اسی وقت آپ سے اجازت لینے کا وقت ہو جاتا ہے، اور لیکن اس پروگرام کے بعد آپ دیکھ سکیں گے دل پہ مت لے یار، ایک سیاست دانوں کو ایک منفرد انداز میں دیکھتے رہیے پاک نیوز۔ اللہ حافظ۔ کل کے پروگرام میں سماعت میں کیا ہوگا؟